बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। बिलखुसूस पंजाब असम्बली से PTI के 26 मुअत्तल अरकान का जो मामला था, खबरें आ रही हैं कि वो मामला हल कर लिया गया है और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत के। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद इंतशार और तकसीम का शिकार हो गई है। लेकिन आज हम इन इशूज़ पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों का वो इम्पैक्ट जो आपको मानसून की बारिशों के बाद हालिया तबाही की सूरत में नज़र आता है। पूरे पंजाब में 20 देहात बह गए हैं पानी में, और आप देखें कि माल मवेशी कैसे बह रहे हैं, लोगों के नुकसानात कैसे हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, 26 जून से 17 जुलाई के दरमियान 178 अफराद जहाँ बहक हुए, जबकि 491 ज़ख्मी रिपोर्ट हुए हैं और 85 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 54 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और 227 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दर्जनों ऐसे छोटे डैम्स हैं जिनके बंद टूट गए इन बारिशों से। आप तमाम शहर अगर देखें, पंजाब के रावलपिंडी को देखिए, इस्लामाबाद को देखिए, लाहौर को देखिए, तो शहर के शहर आपको पानी में डूबे हुए नज़र आते हैं। आखिर ये तबाही हो क्यों रही है? बुनियादी सवाल ये है, इस तबाही के लिए हम तैयार कितने हैं? दूसरा सवाल ये है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स को देखते हैं, रिलीफ को देखते हैं, एक लंबी कतार है इदारों की जिनके पास बहुत सारे फंड्स हैं, लेकिन वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं? जब आप इस तरह का रिस्पॉन्स देखते हैं कि कोई अर्ली वार्निंग्स जारी नहीं होती, इन इलाकों से लोगों को निकाला नहीं जाता जहाँ पे जो मौसम का पैटर्न है वो तबाही की निशानदही कर रहा होता है, तो फोरकास्ट होने के बावजूद, पेशगोई होने के बावजूद क्यों इन लोगों को तबाही में छोड़ दिया जाता है? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब हम आज के प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे बुनियादी सवाल है, क्या ये तबाही सिर्फ मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो रही है, यानी कि जो नेचर में और हमारे इकोसिस्टम में और माहौल में जो तब्दीलियां हैं उसकी वजह से हो रही है, या वो बारिश जो ज़मीन पर पहुंच रही है और उस ज़मीन पर हमने जो कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं एक कौम की हैसियत से, उसकी वजह से ये तबाही हो रही है? वो नाले जहाँ से पानी का बहाव तारीखी तौर पर रहा, उन नालों पे हमने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी हैं, उन नालों पे हमने सड़कें बना दी हैं, उन नालों पे हमने ऐसी तामीरात कर दी हैं जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, वो हो गई हैं। किसकी जिम्मेदारी है? किसी ने उनको रोका क्यों नहीं? सिर्फ नालों की बात ना कीजिए, आप दरिया की हालत देख लीजिए। दरिया सवात की आप मिसाल ले लीजिए कि हर साल सैलाब आता है, वहाँ से इमारतों को बहा के ले जाता है, कीमती जानें जाती हैं, दोबारा वहाँ जाके आप तामीरात करना शुरू हो जाते हैं। कौन NOC देता है? किसने चेकिंग करनी है? कौन इन सोसाइटियाँ बना रहे हैं लोग, इनको NOC कौन देता है? और क्या इस पूरी प्लानिंग में, इस पूरी पॉलिसी साजी में, इस पूरी सोच में कहीं क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीलियाँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ, इस लफ्ज़ की कोई रिफ्लेक्शन आपको नज़र आती है? जवाब है नहीं। तो ये मैन मेड डिज़ास्टर है। इसको सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों के इम्पैक्ट के तौर पर निमटने से क्या हम वाकई इस तबाही से जान छुड़ा लेंगे? F8 में आप देखिए जो हमारे तामीरात का मेयार है, और जिस तरह से हम आज, मैं माजी की चलें बात एक लम्हे के लिए छोड़ देती हूँ, आज जो क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह के वेदर पैटर्न्स हम देख रहे हैं चंद सालों में, उसके बाद आप तामीरात का मेयार देखिए। माशाल्लाह से 45 दिन के रिकॉर्ड वक्त में तामीर होने वाले अंडरपास को एक मानसून की बारिश बहा के ले गई है। फौजी फाउंडेशन रावलपिंडी का एक इलाका है, वहाँ पे सवां का जो पुल है और सवां का जो दरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि कितना ज़्यादा बहाव था और वहाँ पे सड़कें कैसे बैठी। वो सड़कें भी नई बनी हैं बाय द वे। तो अरबों खरबों रुपए की लागत से ये तामीरात होती हैं, इनकी कितनी ड्यूरेबिलिटी है, ये कितनी मुद्दत तक सर्व कर सकती हैं? और अगर एक बारिश इनको बहा के ले गई है तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी? तो वज़ीर आज़म साहब की मैं बात सुन रही थी, वो रिलीफ पे बात कर रहे थे, रिस्पॉन्स पे बात कर रहे थे, लेकिन इन गैर कानूनी तामीरात पे ये जो सोसाइटीज़ हैं, बहरिया पूरी भरी हुई थी। कल बारिश आप देखें, DHS जो हैं वहाँ पे आप बारिशों का हाल देख लीजिए। तो जिन सोसाइटीज़ में पानी के कुदरती रास्तों को रोका गया है, उनकी बंदिश की गई है, उसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? और अब ये जो कुछ हो गया है अर्बनाइजेशन के नाम पे, जैसे शहर फैल गए हैं, E11 में आप देखिए कि हर बार बारिश होती है और वहाँ पे कितनी तबाही होती है, क्योंकि वहाँ पे नाला था जिसके ऊपर आपने तामीरात की है। तो इनको कौन रोकेगा? उस सवाल का जवाब जो है वो भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और क्या अब ये तामीरात होने के बाद इस सारी तबाही को कम करने का कोई रास्ता मौजूद है या नहीं? आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कुछ माहौलियात के और कुछ जो आबी मामलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम ऐसा मुल्क है जिसको पानी की किल्लत का सामना भी है।
جو ابھی کچھ مہینے پہلے خشک سالی کے خطرے سے دو چار ملک تھا، آج آپ دیکھیے کہ سیلاب جو ہے وہ ہر چیز کو بہا کے لے جا رہا ہے. تو یہ جو ایکسٹریم پیٹرنز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر حسن عباس صاحب، معروف ماہر ہیں آبی امور کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. نصیر میمن صاحب اندر ایکسپرٹ، وہ بھی جو واٹر ایشوز ہیں ان پہ کام کرتے ہیں. میمن صاحب آپ کا بہت شکریہ. مریم شبیر عباسی صاحبہ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں، بہت شکریہ مریم صاحبہ، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. اور پروگرام کے آخری حصے میں ڈاکٹر زینب نعیم جو ماہر ماحولیات ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. ڈاکٹر حسن عباس، کیا واقعی یہ سب کچھ اتنا ان ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم میٹیگیٹ کریں گے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کو، اور اس پہ گفتگو تو 2 دہائیوں سے 15 سال سے تو کم از کم میں بھی سن رہی ہوں کہ ہو رہی ہے، لیکن وہ میٹیگیشن کا لیول کہاں پہ ہے؟ اور کیا واقعی یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے؟ اس پیٹرن کو کہیں پہ بھی ہم میپ نہیں کر سکتے یا کر لینا چاہیے تھا جو ہو رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے ان ایکسپیکٹڈ تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایک چینل پہ انہوں نے بلایا تھا پریسائسلی آن 18 فیبروری دس ایئر، جس وقت ہمارا ڈراؤٹ چل رہا تھا، سردیوں میں ہمارا ڈراؤٹ چلا ہے. تو اس وقت کے جو پریڈکشنز وغیرہ تھیں اور جو کلائمیٹ ماڈلز کی تھا، اس کے حساب سے میں نے کہا کہ وی کین ہیو اے بیٹر مونسون دس ٹائم. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں NDMA کی اور باقی جو آپ کا ویدر کے ہیں انہوں نے بھی 2-3 مہینے پہلے یہ پریڈکشنز کر دی تھی کہ مونسون اس دفعہ پہلے سے زیادہ ہوگا. تو نتھنگ واز ان ایکسپیکٹڈ، ایوری تھنگ واز ایکسپیکٹڈ. تو بس یہ ہے کہ ہمارے جو رسپانس ہے صرف وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ ایک ایکسپیکٹڈ چیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے یا یہ تو ہونا ہی نہیں تھا، یہ اچانک ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. اور کیا ہمارے پاس سسٹم ہے اتنی بارش کو سنبھالنے کے لیے؟ دیکھیے، بارش کو سنبھالنے کے لیے سسٹم جو ہے نا وہ قدرت نے آلریڈی بنایا ہوا ہے. ہم نے صرف اس سسٹم کے ساتھ کنفارم کرنا ہے اپنے آپ کو. دیکھیے، اگر ایک دریا ہے جس نے اپنا راستہ مارک کیا ہوا ہے، اس کی سلوپس آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو وہ سلوپس کسی سسٹم نے بنائی ہیں نا، قدرت کے سسٹم نے بنائی ہیں. اگر ایک نالے کے آپ کو کنارے کافی دور تک نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے اتنا پانی گزرے اور اس نے وہ اپنا راستہ بنایا ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے پچھلے سالوں میں، 30 سالوں میں، 20 سالوں میں، بلکہ میں کہوں گا 75 سالوں میں، ہم نے کیا کیا ہے؟ دریا کے پاس آئے ہیں، اس کے بیچ میں سٹرکچر بنایا ہے، اس کو چھوٹا کیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا مٹی ڈال کے اس کو بند کیا، اوپر سڑک بنا دیا ہے، پلاٹ بیچ دیے ہیں. یہ آپ کے E11 میں کیا ہوا تھا؟ جو نالے چل رہے تھے آپ نے ان نالوں کے بیچ میں کنکریٹ ڈالی ہے، چھوٹا کیا، اوپر سڑک بنائی ہے، سائڈوں پہ پلاٹ بیچ دیے. پانی کا راستہ تھا، آپ کیوں اس کے بیچ میں گھسے؟ آپ پرانے سیکٹر دیکھیں، بحریہ میں بھی یہی ہوا. جی بحریہ میں بھی دیکھیے، یہ جو لینڈ گریبنگ ہے نا، اور لینڈ گریبنگ میں پھر یہ نالوں کے قریب آنا شروع کر دیتے ہیں اور کرتے کرتے ان کے بیچ میں آ کے ہوٹل بنا لیتے ہیں. سوات میں کیا ہوا ہے؟ پچھلے سال ہوٹل گرے، اس سے پچھلے سال ہوٹل گرے، پھر جا کے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تیسری دفعہ ابھی پھر گر رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں انیکسپیکٹڈ نہیں ہے، ہم جو قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ زیادہ کرتے ہیں. مریم، آپ کو لگتا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے وہ تو شاید ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کتنا بڑھے گا سالوں کے حساب سے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو حسن عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سارا کا سارا پیٹرن چینج کر دیا، اربنائزیشن اس طریقے سے کی ہے، کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے، اس کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں ورنہ کم ہوں. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہے، جس کی وجہ سے ایکسٹریم کلائمیٹ ایونٹس آپ کی پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن واٹ میکس اٹ ورس ان پاکستان اس کہ ہم رسپانس کس طرح کا دے رہے ہیں. اور اس کا قصوروار میرا خیال ہے کہ پارشلی گورنمنٹ ہے بھی اور نہیں بھی. آپ دیکھیں گے فار دا لانگسٹ ٹائم ہمارا فوکس یہ تھا کہ پیرس ایگریمنٹ کے اندر ہم جو ہے وہ جو گلوبل نارتھ ہیں، جو ڈیولپ ممالک ہیں، ان سے ہم پیسہ لیں، کیونکہ انہیں ہمیں پیسہ دینا تھا، ٹیکنیکل کیپیسٹی ہماری کرنی تھی، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا تھا. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے انڈیجنس نالج کی طرف نہیں جاتے، انڈیجنس پریکٹسز کی طرف نہیں جاتے. اور جو باہر کے ممالک باہر بیٹھ کے ہمارے لیے کوئی پلان تیار کرتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اپنا کلچر ہے، اپنے ٹریڈیشنز ہیں، اپنا انڈیجنس نالج ہے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ لیٹسٹ نالج اور کچھ انڈیجنس نالج اس کو اگر کلب کریں تو آپ کے امپیکٹ کم ہوں گے. جیسا کہ جو آپ کے پہلے اسپیکر تھے انہوں نے بتایا کہ یہ فور کاسٹ تھی کہ جی مونسون آئیں گے، اور تقریباً ہر سال آتے ہیں. ہر سال ہم دیکھتے
دیکھتے ہیں کہ فلڈنگ ہوتی ہے ہر جگہ میں, خاص طور پہ پنجاب کے علاقوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے, سندھ کے علاقوں میں ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹ کس ٹائم ہوگی اور کس قدر بارشیں ہوں گی, یہ اس میں یہ ڈیوریشن جو ہے نا الرٹ جاری کرنے کا یہ بہت نیرو ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو عوام ہوتی ہے وہ ان تک ایک تو ارلی وارننگ پہنچتی نہیں ہے جس قسم کی ہماری ہے, پھر لیٹسٹ ٹیکنالوجی اے آئی کا زمانہ ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ جو باقی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل زور سے بیپ کرتا ہے اور آپ کو الرٹ ایک آ جاتا ہے. بچے کے پاس موبائل آج کل ہوتا ہے ہر گھر میں, تو اگر ہم بھی ایسا سسٹم کریں جس سے بیپ سسٹم انٹروڈیوس کروایا جائے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ادارے میں نہ اتنے پرسنل ہیں نہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ہر جگہ پورے پاکستان میں جا کے کوئی آفت آتی ہے تو نکال سکیں گے, تو ایٹ لیسٹ آپ بیپ سسٹم یہ انٹروڈیوس کروائیں الرٹ جاری کرنے کے لیے ایسے موسموں میں, تو لوگ وہاں سے نکل سکیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ صرف ایک الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے ویب سائٹس پر اور تھوڑی میڈیا نیوز کے تھرو, اور اس کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. حالانکہ الرٹ کے ساتھ آپ کو ایویکویشن کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کو ٹیمپرری شیلٹرز کہاں ہیں, لوگوں کو یہ سب گائیڈ کرنا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو الرٹ جاری کر دیے جاتے ہیں لیکن یہ پرووائڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ نے کہاں رکنا ہے. میمن صاحب, جو ظاہر ہے بڑی بحث پاکستان میں ہوتی رہی ہے کہ ہم یہ جو ڈیمز ایسے بنا سکتے ہیں یا بارش کے پانی کو ہم کہیں نہ کہیں محفوظ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہر دفعہ سیلاب کی صورت میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے ایک کونے سے سیلاب شروع ہوتا ہے اور دوسرے کونے تک سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ہم گفتگو ہی کرتے رہے ہیں, اس کی بیٹر مینجمنٹ ہو سکتی ہے, اربن فلڈنگ کو مینج کیا جا سکتا ہے, اس کے امپیکٹ کو کم کیا جا سکتا ہے, اس کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی. یہ حسن عباس صاحب نے کافی کام کی باتیں کر لی. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ ہر مرض کا علاج ڈیم میں ڈھونڈنا بھی ہماری خامخیالی ہے. جب بھی بارش اور پانی آتا ہے سمجھتے ہیں کاش یہ ڈیم ہوتا تو بچا لیتا. 2022 کے اس فلڈ میں جو کہ زیادہ تر بلوچستان کے کھیرتھر ہل سے اوریجنیٹ ہوئی تھی, اس پہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو یہ پانی ہمیں نہ بہاتا. کہاں کالا باغ ڈیم کی لوکیشن, کہاں 22 کی فلڈ کا روٹ. جی, ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے فلڈ کو کیوں عذاب کے طور پر بنایا ہوا ہے. فلڈ ہماری نیڈز ہیں. 5 سے 7 لاکھ کیوسک کی فلڈ انڈس ریور کے جو فلڈ پلینس ہیں ان کی ایکولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے. تربیلا بننے سے پہلے 3 لاکھ کیوسک کا فلڈ ہر سال آتا تھا, 5 لاکھ کیوسک کا فلڈ ہر دوسرے سال آتا تھا. اور جو وہاں پہ فلڈ پلینس میں لوگ رہتے ہیں, آپ ان سے پوچھئے, یہ تو ان کے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہے. اب جیسے حسن عباس صاحب نے کہا کہ ہم نے پانی کے راستے کر دیے بند, اب ہم الزام لگاتے ہیں پانی پہ. پانی کچھ نہیں کرتا, اپنا راستہ کلیم کرنے آیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ابھی 3.5 لاکھ کیوسک سے اوپر بہاؤ نہیں آیا زیادہ سے زیادہ جو گدو کے پاس پہنچا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی ہم نے تو کوئی فلڈ تو ہے ہی نہیں. یہ تو نارمل ان مونسون کے دنوں کا نارمل فلو ہے. پاکستان کے تمام بیراجز پہ اس وقت کم درجے کا سیلاب ہے. اور یہ جو مونسون ہے, یہ مونسون بھی اس وقت بالکل نارمل پیٹرن والا ہے. پرابلم وہی ہے کہ ہم نے نیچر واٹر ویز بلاک کر دیے ہیں. آپ شہروں کو دیکھیں, ان پلانڈ گروتھ ہے. نیچرل واٹر ویز کے اوپر پورے محلے, کالونیز, سڑکیں, اسکول, پتہ نہیں ہم نے کیا کیا بنا دیا ہے. وہ پانی وہاں پھنستا ہے. جی, اور 178 افراد جو ہیں وہ این ڈی ایم اے کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ 26 جون سے 17 جولائی تک جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, اور سینکڑوں افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں. تقریباً 500 کے قریب لوگ ہیں اور اس میں 85 بچے شامل ہیں. تو آپ وہ ٹراما دیکھیے, اور پھر آپ اگر تھوڑا سا ناردرن ایریاز کی طرف دیکھ لیں تو لینڈ سلائیڈنگ وہاں پہ ہو رہی ہے, شہر کے اندر سڑکیں بہہ گئی ہیں. آپ تینوں نے جو بات کی ہے اس میں لگتا ہے کہ وجہ کلائمیٹ چینج سے زیادہ آج کے ڈیزاسٹر کی جو گراؤنڈ پہ ہم نے کریٹ کی ہے وہ شاید مین میڈ ریزن ہے, وہ نیچر سے زیادہ انسان کو بلیم کرنے کی بات ہے. میں حل بھی پوچھتی ہوں آپ تینوں سے. ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوشش کریں گے ڈاکٹر زینب بھی ہمیں جوائن کر لیں. تو سولوشن بھی پوچھتے ہیں کہ ہے کیا, دراصل کیا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میں ہم کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور ہم نے کچھ بات کی ہے آج جو جس مانسون بارشوں کے بعد جو اربن فلڈنگ اور جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ. حسن صاحب, میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور دیگر جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی گفتگو سن رہی ہوں, وہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ہم نے کیسے ایمرجنسی اور ریلیف کے رسپانس کو بہتر کرنا ہے. جن کور ریزنز کی طرف آپ سارے لوگ اشارہ کر رہے ہیں اس کور ریزن کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, یا ہم جان بوجھ کے اس ایشو کو پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوتی ہیں. آپ نے
جو پین مینجمنٹ ہوتی ہے، جب کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو آپ نے اس کی پین مینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، آپ نے اس کو آرام بھی دینا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے اس کی وہ وجہ بھی ڈسکور کرنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پین ہو رہی ہے، اور آپ نے اس وجہ کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ اگر صرف پین مینجمنٹ تک رہیں گے تو کچھ دیر کے لیے پین کا ریلیف ہوگا اور اس کے بعد میں وہ چیز دوبارہ آ جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ کیا ہے ریلیف؟ اب دیکھیے، آپ اس میں- دیکھیں جہاں پہ ہم آگے ہیں، جی پنڈی دیکھیں کہاں تک پھیل گیا، کراچی دیکھیں کتنا بڑا ایک، وہ کل کراچی سے ہمارے کولیگ سے بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں کراچی از ان لیویبل جی اینڈ از بیکمنگ ان لیویبل ڈے بائی ڈے۔ سیم از دا کیس اسلام آباد میں، ہم نے کبھی ٹریفک جیمز نہیں دیکھے تھے۔ سو شہر تو پھیلتے چلے جا رہے ہیں، جی تو اب اس کو ریورس کیسے کریں گے؟ اگر اس کو ریورس نہیں کریں گے، یا اس میں کیا ایسی چیزیں آپ کریں کہ یہ جو اربن فلڈنگ کے جس طرح کے نقصانات ہیں یہ نہ ہوں، بارش آئے اور وہ نکل جائے، اس کے ایک رستے بنائیں، کیا کریں؟ جی دیکھیے، جہاں تک تو ایمرجنسی کو ٹریٹ کرنے کا تعلق ہے تو این ڈی ایم اے از ڈوئنگ اٹس بیسٹ، باقی بھی جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ جس حد تک کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک اربن پلاننگ کو فکس کرنا، یا فار دیٹ میٹر اپنے پلاننگ پیراڈائم کو فکس کرنا، اس طرف میرے خیال میں ہماری توجہ بہت کم رہی ہے اور بڑی حد تک ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، ہم نے جو اپنے واٹر ویز ہیں ہم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے پانی کو جگہ دینی ہے۔ روم فار دا ریور، یہ ایک پروجیکٹ ہے اس وقت یورپ میں چل رہا ہے، انہوں نے بھی کسی زمانے میں اندھا دھند کنسٹرکشن کی، نالے بلاک کیے، سارا کچھ کیا، لیکن آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ روم فار دا ریور، اور اس میں وہ راستہ کھول رہے ہیں دریاؤں کا، اور اپنے آپ کو پانی کے ساتھ ہم آہنگ کر رہے ہیں، نہ کہ پانی کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا بھی جو ایک ڈیزائن پیراڈائم ہے اور جو ہماری فلسفی آف ڈیزائن ہے وہ چینج ہونی چاہیے۔ جب تک آپ پیسے لے کے تو جو آپ کے محکمے ہیں اپروولز دینے والے، وہ مختلف سوسائٹیز کو، مختلف بلڈنگز کو نالوں کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ تعمیرات کی اجازت دیتے رہیں گے تو اس کے بعد میں یہی کچھ ہوگا۔ اور ایک اور اس میں بڑی یہ جو امپورٹنٹ ہو چیز گیا ہے، اس میں کوئی حل نہیں ہے؟ اس کا بھی حل ہے، کیوں نہیں ہے اس کا حل؟ دیکھیے، یہ ایک سائنس ہے جس کو کہتے ہیں واٹر سینسٹیو اربن ڈیزائن۔ اس میں آپ جو سورس کے اوپر پانی ہے آپ اس کو گراؤنڈ میں ریچارج کرتے ہیں، اور راولپنڈی اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں یا پٹوہار کی ان جنرل بات کریں تو یہ ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ گراؤنڈ واٹر ریچارج پاسبل ہے، کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ نہیں پاسبل ہوتا، ان سب جگہوں پہ ریچارج پاسبل ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ انووک کرتے ہیں وہ ماڈلز، وہ سسٹمز جو کہ واٹر سینسٹیو اربن ڈیزائن کو انووک کرتے ہیں، جس میں ہر گھر کی چھت سے گرنے والا پانی جو ہے وہ اس سے پہلے کہ کسی ندی نالے میں جائے وہ میکسیمم اس میں سے گراؤنڈ میں ابزارب ہو جاتا ہے، تو اس سے جو آپ کا ایک ویو بننی ہوتی ہے فلڈ کی، جس کو ہم وہ پوائنٹ آف کنسنٹریشن کے اوپر ایک دم وہ ویو بنتی ہے، وہ ویو چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور فلڈ کی مینجمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے اس کی ویلوسٹی کو سلو کرنا ہے اور اس کی پیک کو فلیٹن کرنا ہے۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سائنس میں تو موجود ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتی ہیں، لیکن اچھا اب کرنا چاہیں پہ میمن صاحب، کیپیسٹی ہے، سکلز ہیں، ول ہے، مطلب کیا ہے اور کیا نہیں ہے پاکستان کے پاس؟ کیونکہ اب آج کے زمانے میں تو دیکھیے جس طرح کی ٹیکنالوجی کا شیئر ہے پوری دنیا میں، جتنا انفارمیشن کا شیئر موجود ہے، اس میں تو صرف یہی ہے کہ آپ کرنا کیسے چاہیں گے اور کب کرنا چاہیں گے۔ میرا خیال ہے سوال تو یہی رہ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں۔ جہاں آپ نے ول کی بات کی، ہماری ترجیحات کا پرابلم ہے۔ ہم 12 مہینے کے سال میں 2 مہینے کے مونسون ہوتے ہیں، ہم 10 مہینے انتظار کرتا ہے کہ آفت نازل ہو تو پھر ہم کوئی ماتم کریں، پھر ہم اس پہ کوئی قصہ اٹھا کے دنیا میں نکل پڑیں، تو باقی 10 مہینے جو اس کو کام کرنے کے ہیں وہ 10 مہینے ہم سوئے رہتے ہیں۔ ہمارے کنٹینجنسی پلان بھی جولائی کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، ہمارے ڈپٹی کمشنرز کی وزٹس اور نالے کھلانے کا کام بھی جولائی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کوئی کام جو پہلے 10 مہینے میں اس کی شدت کو کم کرنے کا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اربن پلاننگ کون کرے گا؟ مجھے پاکستان کا ایک شہر بتا دے جو ماسٹر پلان پہ چلتا ہے، کوئی ایک شہر کا نام بتا دیں۔ جس طرح سے یہ بے ہنگم طرح سے اسٹرکچرز بن رہے، پاکستان کا کوئی انفراسٹرکچر فلڈ کے ماڈرن جو کنسیپٹس ہیں، کلائمیٹیکلی اپروپریٹ انفراسٹرکچر کے جو کنسیپٹس ہیں اسے میچ نہیں کرتا۔ نہ آپ کے کلورٹس اس پہ ڈیزائن ہے، نہ آپ کے گھر اس پہ ڈیزائن ہے، نہ آپ کی سڑکیں اس پہ ڈیزائن ہے۔ یہ تو نیچرل واٹر ویز کے نئے نئے بلاکیٹس ہیں جو ہم روز ایجاد کرتے ہیں۔
میں پھر کہتا ہوں کہ نیچرل واٹر ویز کے میپس نکالیں, سارے موجود ہیں. 50 سال پہلے انہی سے پانی گزرتا تھا. آپ سیٹلائٹ امیجریز کا 50 سال کا ڈیٹا نکال کے ابھی امیجز نکال سکتے ہیں, دنیا کے کسی بھی سیٹلائٹ والی کمپنی سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں, سپارکو کے پاس سے مل جائے گا. مطلب کوئی پلاننگ کرنے بیٹھے تو صحیح. باقی 100-125 ملی میٹر کون سی بڑی بارش ہے جو ہمارے شہر نہیں اٹھاتے. ٹھیک ریور میں ابھی 3-3.5 لاکھ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے, یعنی کہ ول میں کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. مریم, جو ظاہر ہے کلائمیٹ چینج پہ ہم نے ایک وزارت بھی بنائی ہوئی ہے, ہم نے بہت سارے ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں, ہم نے SDGs میں بھی بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہونا چاہیے اس کا جو کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ آپ جب ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں, اربن پلاننگ کرتے ہیں, آپ جب زمینیں ایلوکیٹ کرتے ہیں, جب آپ سوسائٹیز کو رجسٹر کرتے ہیں, ان کو الاؤ کرتے ہیں, تو کہیں پہ کلائمیٹ آپ کو نظر آتا ہے اس پوری ہائرارکی میں, اس پوری چین میں؟ ڈو وی کنسیڈر کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہماری زندگیوں سے کھیلے گا آئندہ جا کے, اور اب تو کھیل رہا ہے, آئندہ کی بات ہی نہیں رہی؟ جی بالکل تنزیلہ, ہمیں ایبسلیوٹلی نظر نہیں آتا, اور میرا خیال ہے کہ باقی دو جو ایکسپرٹس ہیں ان نے کافی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ بات کی, تو میں تھوڑی ڈفرینٹ بات کروں گی جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے. یہ بہت میجر ایشو ہے پاکستان میں, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو منسٹریز ہیں, کلائمیٹ چینج منسٹری کی آپ نے بات کی, وہ ایک گول کو لے کے کام کر رہی ہوتی ہے, پیٹرولیم اس کے اگینسٹ کر رہی ہوتی ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ جو فوڈ منسٹری ہے وہ آپ کی اور ڈائریکشن میں جا رہی, تو آپ ہر ایک منسٹری کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے گولز آپس میں الائن ہوتے ہی نہیں ہیں, جو کہ ایک میوچل گول کی طرف جائیں یا پاکستان کی بہتری اس میں ہو یا انوائرمنٹ کی بہتری, وہ بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ آ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے وہ آپ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہیٹ ویوز اور اسماگ میں ہم دیکھتے ہیں, اس کے فلڈنگ میں بھی یہی آپ کے امپیکٹ آتے ہیں. آپ کا جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے یہ ایسوسیٹڈ ہے. ہر منسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں وہ ہر منسٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو سب سے پہلے تو ہر ایک منسٹری کا جو گولز اور ایمز ہیں, جو ٹارگٹس ہیں, ان میں کلائمیٹ چینج کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح موونگ فارورڈ جو آپ کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں, یو کین ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. تو آپ کر کیا سکتے ہیں کہ اس کو کلائمیٹ اسمارٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ چائنا سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ورٹیکل ہاؤسنگ کی طرف وہ کس طرح گئے ہیں, کیونکہ آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آبادی کو ذرا بہت زیادہ پیدا نہ کرتے جائیں لوگ, لیکن یہ ہے کہ اب ہو رہے ہیں تو ان کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو ورٹیکل ہاؤسنگ کی طرف جائیں, جو آپ کے ٹیرسز اور روف ٹاپ ہے اس میں انڈیجنس ٹریز لگائیں, انڈیجنس پودے لگائیں. آپ دیکھیں کہ ہم اسلام آباد میں, پنجاب میں ایون آپ بات کر لیں, ہم بچپن میں جگنو دیکھتی تھی, تتلیاں دیکھتی تھی, اب وہ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیوٹیفیکیشن کے نام پہ جو درخت لگائے جاتے ہیں ہر ایک شہر کے اندر, وہ بالکل ہی ہمارے ایکو سسٹم سے میچ نہیں کرتے. ظاہر اب ہم کہیں بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو مریم, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ہم پروگرام کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جی, ڈاکٹر زینب نعیم ہمیں جوائن کریں گی, اور ڈاکٹر حسن عباس اور نصیر میمن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک پہ آتے ہیں تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ ہم ہر سال, ظاہر ہے جب حسن صاحب آئے تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس طرح کے کرائسس میں پھر اس طرح کے ایکسپرٹس کو کنسلٹ کرتے ہیں. حکومتیں کیا ان کو کنسلٹ کرتی ہیں, نہیں کرتی, جو ایکسپرٹس ہیں جو ریلیٹڈ ہیں اس فیلڈ سے, کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی, اور ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. نصیر میمن صاحب اور حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. زینب صاحبہ, میں پہلے آپ سے اس پہ کامنٹ ضرور لینا چاہتی ہوں کہ کتنا ان پریسیڈنٹڈ ہے جو کچھ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ آپ کو اسپیشلی مانسون میں نظر آتے ہیں. جو چکوال میں ہوا, یعنی کہ جو کلاؤڈ برسٹ کے جتنے بھی انسیڈنٹس ہیں, یہ زیادہ ہونے میں کوئی وجہ ہے؟ ہم اس کی میپنگ کر سکتے ہیں, وی کین فور کاسٹ دس, کے بتائیں کہ یہ کب کیسے جو ہے وہ کلاؤڈ سائز اتنا بڑا ہو جائے گا اور اتنی زیادہ بارش ہو جائے گی؟ جی بالکل, اس کی میپنگ ہوتی ہے. اور سب سے پہلے تو یہ کہ انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج جو IPCC ہے, اس کی اسیسمنٹ رپورٹس آتی ہیں. پوری دنیا کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کیسے کیسے ہوں گے. ان کی 6th اسیسمنٹ رپورٹ میں انہوں نے ساؤتھ ایشیا کی پریڈکٹ کیا ہوا ہے, اور پاکستان اس میں ون آف دا کنٹریز ہے. پھر آپ کی کلائمیٹ رسک انڈیکس بتاتی ہے کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس بہت سیویئر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ مزید آپ کے اب ڈیٹا سیمولیشن ماڈلز موجود ہے. NDMA کے پاس ہے,
جو آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں پروونسز کی پنجاب کے پاس ہے، جس پہ وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ویدر پیٹرن کیا بن رہا ہے اور کہاں کہاں سیلابی صورتحال آ سکتی ہے. وہ ساتھ ساتھ اپنے نیوز رپورٹس بھی جو ہے وہ پریس ریلیزز بھی ایشو کرتے رہتے ہیں. تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے بیسڈ آن سیمولیشن، ماڈلنگ اور GIS. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں یا کچھ دہائیوں کی اگر ہم بات کریں، پہلے 2010 تک جو کلائمیٹ چینج کی ایسی آفات ہوتی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد آتی تھیں. آپ کو یاد ہوگا ہیٹ ویو آئی تھی جب کراچی میں کچھ سال پہلے، اس کے کچھ عرصے بعد پھر ہم نے سیلاب دیکھے، پھر اس کے کچھ عرصے بعد پھر ہم لوگوں نے گلوف دیکھے. تو لیکن ابھی معاملات یہ ہو چکے ہیں 2022 سے جو ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ ایک ہی سال میں ہم ڈراؤٹ، گلوف، ہیٹ ویو اور فلڈز اور ہر طرح کی جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کی سیویریٹی بہت بڑھ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے جس کے لیے اب آپ کی پالیسی اور پلاننگ میں انفورسمنٹ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے، جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بغیر ڈیٹا کے آپ کی انفورسمنٹ لیک کرتی ہے. یہ والا ڈیٹا تو موجود ہے آپ کے پاس، لیکن کہاں ڈیٹا ہمیں مس کر رہے ہیں ہم، وہ یہ ہے آپ کی لینڈ یوز پلاننگ، آپ کے کہاں کہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، دریاؤں ندی نالوں کے اوپر ہو رہی ہے، آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کہاں انویسٹمنٹس لے کر کروا رہا ہے آپ کے عوام سے اور اوورسیز پاکستانی سے. کیا وہ انویسٹمنٹ سسٹینیبل ہوگی جہاں پہ ہم سوسائٹیاں بنا دیں گے، دریاؤں کے راستے کاٹ دیں گے. یہ والا ڈیٹا جو ہے ہمیں اس کو بلٹ ان کرنا ہے تاکہ ہم کلائمیٹ پلاننگ کر سکیں اکارڈنگلی. جی میمن صاحب، میں پہلے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس ایک وزارت بھی ہے اور زینب صاحبہ بھی وہی بات کر رہی ہیں جو آپ لوگ پہلے سے کر رہے ہیں کہ آپ نے جو لینڈ کو جس طرح سے آپ نے استعمال کیا اور جیسے آپ نے راستے بلاک کیے پانی کے، اس کی وجہ سے ڈیزاسٹر ہے. ڈیزاسٹر شاید کلائمیٹ کی وجہ سے اتنا بڑا نہیں ہے، اس کا امپیکٹ تو ہے ظاہر ہے، لیکن انفورسمنٹ کیا کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم ابھی بریک میں ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ CDA نے ایک رپورٹ لکھی تھی 11 پہ، ہم بنا دیتے ہیں کمیشن بھی، کمیٹیاں بھی، رپورٹس بھی لکھوا لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر زیرو. تو کیا کوئی نیا شعبہ بنا لیں، کوئی جو کلائمیٹ پلاننگ کا لفظ استعمال کر رہی ہیں ڈاکٹر زینب، کوئی کلائمیٹ پلاننگ کمیشن بنا دے، کیا کریں؟ دیکھیں پلاننگ کی اور انفارمیشن کی کوئی ایسی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ ڈیٹا مسنگ ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا. ڈیٹا آج کے دور میں ایکوائر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی ایگزیکیوشن کی، پرابلم وہی ہے. آپ نیا محکمہ جتنے بنا رہے ہیں، اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس کوئی ول نہیں ہوگی، کون ایگزیکیوٹ کرائے گا ان ساری چیزوں کو؟ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کلائمیٹ کے ریسپانس کے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جتنے کام ہیں، ان کا ریسپانس گراؤنڈ لیول پہ ہونا ہوتا ہے. آپ نیشنل اور پروونشل لیول پہ پلاننگ تو کر سکتے ہیں، یہ اینڈ آف دا ڈے ڈسٹرکٹ اور تعلقہ تحصیل لیول پہ جا کے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے انفارچونیٹلی وہ یا تو نہیں ہے یا وہ اسپائن لیس ہیں. ان کو اسٹرینتھن کر کے جب تک امپاور نہیں کیا جائے گا، ایک لوکل گاؤں یا تحصیل یا ضلع کی سطح پہ جو گھر بنتا ہے، جو مکان بنتا ہے، جو سڑکیں بنتی ہیں، یہ بالکل گراؤنڈ لیول کی پلاننگ ہے جہاں سے پرابلمس آتے ہیں. یہ پمپنگ اسٹیشن اگر وہاں پہ آپریٹ نہیں کرتے، پبلک ہیلتھ کا ڈسٹرکٹ آفس کر رہا ہوتا ہے. اگر مجھ سے پوچھیں تو ہمیں ٹاپ سے شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹاپ پہ بہت کچھ موجود ہے، ہمیں گراؤنڈ پہ جانے کی ضرورت ہے. ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے لیول پہ، یونین کاؤنسل کے لیول پہ ایکشن کی ضرورت ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اس کے لیے کوئی صرف اگر بیانات جاری کرے گی تو پھر قیامت تک ہم ہر سال بھگتتے رہیں گے. حسن عباس صاحب، یو ایگری کہ ہمیں گراس روٹ لیول سے چیزوں کو واپس ریورس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے نا، ہم تو اربن فلڈنگ اور ابھی اربنائزیشن پہ آپ بھی اور میمن صاحب بھی بات کر رہے تھے، لیکن آپ دیہی علاقوں میں بھی دیکھیے کہ وہاں پہ جو لائف سٹائل کو ہم نے ایک ایسے پیٹرن پہ ڈال دیا جو وہاں کے ایکو سسٹم سے میچ نہیں کرتا. وہاں سے ہم نے صحن، پودے، ہر ایک چیز کو وہ ختم کر کے ہم نے کانکریٹ، وہاں پہ بھی گاؤں میں بھی آپ جو چھوٹے قصبے یا بڑے گاؤں، وہاں پہ آپ کو کانکریٹ ہی اب نظر آتی ہے ہر طرف. جی بالکل، یہ میرے خیال میں میمن صاحب سے اس بات پہ 200% ایگری کروں گا کہ اینڈ آف دا ڈے ہم نے گراؤنڈ کے اوپر کام کرنا ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر جتنا بہتر وہاں کا لوکل رہنے والا کو جتنا پتہ ہے، جو وہاں کا انڈیجنس نالج ہے، اور جو وہاں کا لوکل ایڈمنسٹریٹر ہے، جو وہاں کی لوکل اتھارٹی ہے، جتنا اس کو پتہ ہے، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے NDMA کے چیئرمین کو پتہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ میں نے دیکھا ہے دنیا میں یہ ماڈلز ڈیزاسٹر ریلیف کے چلتے ہیں، وہ بہت طریقے کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو آرگنائز کیا ہوتا ہے. مثلاً ایک جگہ ہے جہاں پہ فلڈ کے زونز مارکڈ ہیں، اور ان زونز کے بیچ میں ڈفرینٹ لیولز آف وارننگ وہ بھی بنے ہوئے ہیں.
मसलन एक जोन है जिसमें येलो वार्निंग आती है कि जी वार्निंग का लेवल येलो हो गया है, तो वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स को पता है कि येलो लेवल की वार्निंग पे मैंने क्या करना है। मसलन जहाँ तक डिटेल्ड एक्शन जो हैं वो प्लान होते हैं कि अगर मैं गली नंबर 4 के मकान नंबर 6 में रह रहा हूँ तो मैंने यहाँ से अपनी फैमिली को लेना है, स्कूल नंबर 10 जो है वो शेल्टर बना हुआ है और स्कूल नंबर 10 की बैरक नंबर 5 के कमरा नंबर 2 में मेरी फैमिली ने जाना है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये एनडीएमए का चेयरमैन नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें लोकल अथॉरिटीज़ ने करनी है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको 3 चीज़ों की अशद ज़रूरत है इस किस्म के प्लान्स के लिए: इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और एजुकेशन। जब तक कम्युनिटी को नहीं पता होगा कि मैंने येलो का क्या मतलब है और येलो पर मैंने क्या एक्शन लेना है, तो पीछे जितनी मर्जी प्लानिंग हो, एनडीएमए ने जो मर्जी किया हो, सैटेलाइट डाटा जितना मर्जी आपके पास आ जाए, इट विल नॉट वर्क। ज़ैनब साहिबा, लास्ट कमेंट आपका। जो रिस्पांस है, आप कह रही थी कि मैपिंग हो सकती है, सब इससे एग्री कर रहे हैं यहाँ पे पैनल पे लोग कि अर्ली फोरकास्ट भी थी, सबको पता था मॉनसून ने ऐसा ही होना है, लेकिन जो रिस्पांस है वो कैसा आपकी नज़र में, जिस तरह से जाने गई हैं, जितना नुकसान हुआ है, क्या कहती हैं? देखिए, मैं एग्री करती हूँ यहाँ पे बहुत सी बातों से, लेकिन एक बात से मैं डिसएग्री करती हूँ। हमारी पॉलिसीज बनी होती हैं, लेकिन हमारा रिस्पांस हमेशा तब आता है जब डिजास्टर हो जाता है। तो अभी भी हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, शेल्टर्स होने चाहिए, फ्लड प्रोन जोनिंग होनी चाहिए, जोनेशन मैप्स बने होने चाहिए, आपका फ्लड प्रोटेक्शन प्लान मौजूद है इस वक्त और वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि हम आवाम तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ये चीजें, जैसे यहाँ पे कोलीग भी बात कर रहे हैं। हम केयर नहीं करते ना, मतलब वो आप देखें वो जो सैलाब में बैठ के चले गए लोग सवात के पास, वो कितना अनफॉर्चुनेट है। वहां पे अर्ली वार्निंग होती तो ये ना होता। हाँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक और मसला भी है, देखिए, हम जो मामला पिछले डेकेड्स में, दिहाइयों में बने हैं, हमें ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो अगले 5 साल में ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती हैं। मामलात यहाँ तक हैं कि एक चीज है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, वो हो रहा है। दूसरी चीज है आप डेवलपिंग कंट्री, आपके अपने सोशो इकोनॉमिक मसाइल है, उसमें रहते हुए आपको कुछ चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। फौरी तौर पे अभी तो डिजास्टर आ गया, लेकिन क्या अगले साल भी हम यही डिजास्टर फेस कर रहे होंगे और हम इसी तरह बात कर रहे होंगे? उस चीज से बचने के लिए आपको एंटिसिपेटरी अप्रोच अपनाने की जरूरत है। फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बना हुआ है, इंप्लीमेंट करें। आपका हिल टॉरेंट्स जो है, ये जो सैलाबी रेला जो रोद पोइयों से आते हैं, आपको पता है हर साल ये आपके डेरा गाजी खान, ये राजनपुर साइड, ये सिंध में सैलाबी रेले पहाड़ों से आते हैं तो तबाही होती है। उसके लिए क्या आप लोग वहां पे रिटेंशन डैम्स बना रहे हैं? और ये जो बात हो रही थी इंडिजिनस नॉलेज की, हमें कोई बाहर के इंटरनेशनल सोल्यूशंस की जरूरत नहीं है। हमारी कम्युनिटीज के पास इतना नॉलेज है। आपको पता है जो रोद पोइयों में सैलाबी रेला आता है, वहां लोगों को पता है कि इसकी सिमत क्या होगी और किधर पानी एग्जैक्ट आएगा, और उन्होंने वहां अपनी वो कहाँ करनी है, वो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किधर करनी है। लेकिन यहाँ से बगैर प्लानिंग के जब हम लोग जाते हैं, डैम बना देते हैं, वो अगले साल सैलाबी रेला आता है, पानी का बहाव अलग होता है और डैम वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। तो यहाँ पे जरूरत है कि आप उस किसान को भी इंटीग्रेट करें, उससे भी पूछें जब आप वहां कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है, और प्लानिंग इंप्लीमेंट करें। जो प्लान्स बने हुए हैं उनको इन्फोर्स करें। डेटा की कमी नहीं है हमारे पास, ये हर बंदा बात कर रहा है डेटा इंटीग्रेशन। भाई डेटा आपके पास मौजूद है, लेकिन जो लोकल लेवल का डेटा है, जो आपको कम्युनिटी से मिलना है, वो डेटा किधर है? उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। तो मेरे ख्याल से ये चीजें हैं जो मिसिंग है, जो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन थी। नसीर मेमन साहब, डॉक्टर हसन अब्बास साहब, डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, मरियम शबीर की आपने गुफ्तगू सुनी। विल डेफिनेटली फॉलो अप ऑन दिस के लैंड यूज़ जो है वहाँ पे क्या कोताही है। अगले प्रोग्राम में डेफिनेटली वुड लाइक टू टॉक जो उस सेक्टर के लोग हैं कि उनके पास क्या नॉलेज है, जिस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए वो सोसाइटीज़ बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।